सरकंडों के पीछे सआदत हसन मंटो। कौन सा शहर था इसके मुताल्लिक़ जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि वो जगह जो इस कहानी से मुताल्लिक़ है पेशावर के मज़ाफ़ात में थी, सरहद के करीब, और जहाँ वो औरत थी उसका घर झोपड़ा नुमा था सरकंडों के पीछे। घनी बाढ़ थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। चूँकि ये बाढ़ से कुछ फासले पर था इसलिए सरकंडों के पीछे छुप सा गया था कि बाहर कच्ची सड़क पर से गुज़रने वाला कोई भी उसे देख नहीं सकता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे मगर वो कुछ इस तरह ज़मीन में गड़े हुए थे कि एक दबीस पर्दा बन गए थे। मालूम नहीं उस औरत ने खुद वहाँ पेवस्त किए थे या पहले ही से मौजूद थे। बहरहाल कहना यह है कि वो आहनी किस्म के पर्दापोश थे। मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोंपड़ा, सिर्फ छोटी छोटी 3 कोठरियाँ थीं मगर साफ़ सुथरी। सामान मुख्तसर था मगर अच्छा। पिछले कमरे में एक बहुत बड़ा नवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था, मगर ये ताकचा भी साफ़ सुथरा रहता था और वो दिया भी जिसमें हर रोज़ नया तेल और बत्ती डाली जाती थी। अब मैं आपको उस औरत का नाम बता दूं जो इस मुख्तसर से मकान में जो सरकंडों के पीछे छुपा हुआ था अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था। बाज़ कहते हैं कि उसकी नाजायज़ लड़की थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी बेटी थी। हकीकत जो कुछ भी है इसके मुताल्लिक़ वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहानी पढ़ने के बाद आप ख़ुद ब खुद कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में यह है कि उसका नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, महताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में क्या रखा है, लेकिन आपकी सहूलत की खातिर मैं उसे सरदार कहूँगा। ये सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी, किसी ज़माने में यकीनन खूबसूरत थी। उसके सुर्ख व सफ़ेद गालों पर गो किसी कदर झुर्रियाँ पड़ गई थीं मगर फिर भी वो अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी। मगर हमें उसके गालों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी बेटी, मालूम नहीं वो उसकी बेटी थी या नहीं। शबाब का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसके खदोखाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सके कि वो फ़ाहिशा है, लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। और ये भी हकीकत है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलत की खातिर नवाब रखे देता हूँ, को इस पेशे से नफ़रत नहीं थी। असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मकाम पर परवरिश पाई थी कि उसको सही अज़दवाजी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था। जब सरदार ने उससे पहला मर्द बिस्तर पर नवाड़ी पलंग पर मुतारिफ़ करवाया तो गालिबन उसने ये समझा कि तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज़ कुछ इसी तरह होता है। चुनांचे वो अपनी कस्बियाना ज़िंदगी से मानूस हो गई थी और वो मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस बड़े नवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा था कि यही उसकी ज़िंदगी का मुंतहा है। यूँ तो वो हर लिहाज से एक फ़ाहिशा औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुताहर औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं। मगर सच पूछिए तो उसे इस अम्र का कतन एहसास न था कि वो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रही है। वो उसके मुताल्लिक़ गौर भी कैसे कर सकती थी जबकि उसको इसका मौका ही नहीं मिला था। उसके जिस्म में खुलूस था। वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तवील मसाफत तय करके आता था अपना आप सुपुर्द कर देती थी, इसलिए कि वो ये समझती थी कि हर औरत का यही काम है और वो उस मर्द की हर आसाइश, उसके हर आराम का ख्याल रखती थी। वो उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको शहर के लोगों के तकल्लुफ़ात का इल्म नहीं था। वो ये कतन नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास आते हैं सुबह सवेरे अपने दांत बुरश के साथ साफ़ करने के आदी हैं और आंखें खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की प्याली पीते हैं, फिर रफ़े हाजत के लिए जाते हैं। मगर उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़े अल्हड़ तरीक़े पर उन मर्दों की आदत से कुछ वाक़फ़ियत हासिल कर ली थी, पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे। कोई सुबह सवेरे उठकर सिगरेट मांगता था, कोई चाय, और बाज़ ऐसे भी होते जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ सारी रात जागते रहते और सुबह मोटर में सवार होकर भाग जाते थे।
سردار بے فکر تھی، اس کو اپنی بیٹی پر یا جو کچھ بھی وہ تھی پورا اعتماد تھا کہ وہ اپنے گاہکوں کو سنبھال سکتی ہے، اس لیے وہ افیم کی ایک گولی کھا کر کھاٹ پر سوئی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب اس کی ضرورت پڑتی، مثال کے طور پر جب کسی گاہک کی طبیعت زیادہ شراب پینے کے باعث یکدم خراب ہو جائے، تو وہ غنودگی کے عالم میں اٹھ کر نواب کو ہدایات دے دیتی تھی کہ اس کو اچار کھلا دے یا کوشش کرے کہ وہ نمک ملا گرم گرم پانی پلا کر قے کرا دے اور بعد میں تھپکیاں دے کر سلا دے۔ سردار اس معاملے میں بڑی محتاط تھی کہ جوں ہی گاہک آتا، وہ اس سے نواب کی فیس پہلے وصول کر کے اپنے نیفے میں محفوظ کر لیتی تھی اور اپنے مخصوص انداز میں دعائیں دے کر کہ تم آرام سے جھولے جھولو، افیم کی ایک گولی ڈبیا میں سے نکال کر منہ میں ڈال کر سو جاتی۔ جو روپیہ آتا اس کی مالک سردار تھی، لیکن جو تحفے تحائف وصول ہوتے وہ نواب ہی کے پاس رہتے تھے۔ چونکہ اس کے پاس آنے والے لوگ دولت مند ہوتے، اس لیے وہ بڑھیا کپڑا پہنتی اور قسم قسم کے پھل اور مٹھائیاں کھاتی تھی۔ وہ خوش تھی مٹی سے لپے پتے اس مکان میں جو صرف 3 چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں پر مشتمل تھا۔ وہ اپنی دانست کے مطابق بڑی دلچسپ اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک فوجی افسر نے اسے گرامو فون اور بہت سے ریکارڈ لا دیے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ ان کو بجا بجا کر فلمی گانے سنتی اور ان کی نقل اتارنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے گلے میں کوئی رس نہیں تھا، مگر شاید وہ اس سے بے خبر تھی۔ سچ پوچھئے تو اس کو کسی بات کی خبر بھی نہیں تھی، اور نہ اس کو اس بات کی خواہش تھی کہ وہ کسی چیز سے باخبر ہو۔ جس راستے پر وہ ڈال دی گئی تھی اس کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ بڑی بے خبری کے عالم میں سرکنڈوں کے اس پار کی دنیا کیسی ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ایک کچی سڑک ہے جس پر ہر دوسرے تیسرے دن ایک موٹر دھول اڑاتی ہوئی آتی ہے اور رک جاتی ہے۔ ہارن بجتا ہے، اس کی ماں یا جو کوئی بھی وہ تھی کھٹیا سے اٹھتی ہے اور سرکنڈوں کے پاس جا کر موٹر والے سے کہتی ہے کہ موٹر ذرا دور کھڑی کر کے اندر آ جائے، اور وہ اندر آ جاتا ہے اور نواڑی پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، یہی 5-6 ہوں گے، مگر یہ 5-6 مستقل گاہک تھے، اور سردار نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان کا باہم تصادم نہ ہو۔ بڑی ہوشیار عورت تھی، وہ ہر گاہک کے لیے خاص دن مقرر کر دیتی اور ایسے سلیقے سے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت وہ اس کا بھی انتظام کرتی رہتی کہ نواب ماں نہ بن جائے۔ جن حالات میں نواب اپنی زندگی گزار رہی تھی ان میں اس کا ماں بن جانا یقینی تھا، مگر سردار 2-2.5 برس سے بڑی کامیابی کے ساتھ اس قدرتی خطرے سے نبٹ رہی تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے یہ سلسلہ 2-2.5 برس سے بڑے ہموار طریقے پر چل رہا تھا۔ پولیس والوں کو بالکل علم نہیں تھا، بس صرف وہی لوگ جانتے تھے جو وہاں آتے تھے، یا پھر سردار اور اس کی بیٹی نواب یا جو کوئی بھی وہ تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے ایک دن مٹی کے اس مکان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک بہت بڑی موٹر جو غالباً ڈوش تھی وہاں آ کے رکی، ہارن بجا۔ سردار باہر آئی تو اس نے دیکھا کوئی اجنبی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہ کی، اجنبی نے بھی اسے کچھ نہ کہا۔ موٹر دور کھڑی کر کے وہ اترا اور سیدھا ان کے گھر میں گھس گیا جیسے برسوں کا آنے جانے والا ہو۔ سردار بہت سٹپٹائی، لیکن دروازے کی دہلیز پر نواب نے اس اجنبی کا بڑی پیاری مسکراہٹ سے خیر مقدم کیا اور اسے اس کمرے میں لے گئی جس میں نواڑی پلنگ تھا۔ دونوں اس پر ساتھ ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ سردار آ گئی۔ ہوشیار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ اجنبی کسی دولت مند گھرانے کا آدمی ہے، خوش شکل ہے، صحت مند ہے۔ اس نے اندر کوٹھری میں داخل ہو کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کو ادھر کا راستہ کس نے بتایا؟ اجنبی مسکرایا اور بڑے پیار سے نواب کے گوشت بھرے گالوں میں اپنی انگلی چبھو کر کہا، اس نے۔ نواب تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی، ایک ادا کے ساتھ کہا، ہائے، میں تو کبھی تم سے ملی بھی نہیں۔ اجنبی کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور زیادہ پھیل گئی۔ ہم تو کئی بار تم سے مل چکے ہیں۔ نواب نے پوچھا، کہاں، کب؟ حیرت کے عالم میں اس کا چھوٹا سا منہ کچھ اس طور پر واہ ہوا کہ اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافے کا موجب ہو گیا۔ اجنبی نے اس کا گدگدہ ہاتھ پکڑ لیا اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ سکتی، اپنی ماں سے پوچھو۔ نواب نے بڑے بھولپن کے ساتھ اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ شخص اس سے کب اور کہاں ملا تھا۔ سردار سارا معاملہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ جو اس کے یہاں آتے ہیں ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ نواب کا ذکر کیا ہوگا اور سارا اتا پتہ بتا دیا ہوگا۔
चुनांचे उसने नवाब से कहा, मैं बता दूंगी तुम्हें। और ये कहकर वो बाहर चली गई। खटिया पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली और लेट गई। वो मुतमईन थी कि आदमी अच्छा है, गड़बड़ नहीं करेगा। वसूख से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगलब यही है कि अजनबी जिसका नाम हैबत खान था और ज़िला हज़ारे का बहुत बड़ा रईस था, नवाब के अल्लड़पन से इस कदर मुतासर हुआ कि उसने रुखसत होते वक्त सरदार से कहा कि आइंदा नवाब के पास और कोई ना आया करे। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे कि? हैबत खान ने सरदार की बात काट कर जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उंगली से निकाली और नवाब को पहनाकर तेज़ी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगली को देखती रही, जिस पर काफ़ी बड़े हीरे से रंग रंग की शुआएं फूट रही थीं। मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती चली गई। उसके बाद वो चौंकी और सरकंडों के पास आई, मगर अब गर्दो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ न था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, मगर उसको इसका अफसोस नहीं था। सारे नोट उसने अपनी घेरेदार शलवार के नेफे में बड़ी सफाई से अड़से और नवाब को छोड़कर अपनी खटिया की तरफ बढ़ी और डिबिया में से अफीम की एक बड़ी गोली निकालकर उसने मुंह में डाली और बड़े इत्मीनान से लेट गई और देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी। बार बार अपनी उस उंगली को देखती थी जिस पर हीरे की अंगूठी थी। 3-4 रोज़ गुजर गए। उस दौरान में उसका एक पुराना गाहक आया, जिससे सरदार ने यह कह दिया कि पुलिस का ख़तरा है, इसलिए उसने यह धंधा बंद कर दिया है। ये गाहक, जो खासा दौलतमंद था, बेनीलो मुराम वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुतासिर किया था। उसने अफीम खाकर पीनक के आलम में सोचा था कि अगर आमदन इतनी ही रहे जितनी कि पहले थी और आदमी सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। चुनांचे उसने फ़ैसला कर लिया था कि बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर टरखा देगी कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं और वो ये नहीं देख सकती कि उनकी इज्जत ख़तरे में पड़े। हैबत खान 1 हफ्ते के बाद नमूदार हुआ। इस दौरान में सरदार 2 गाहकों को मना कर चुकी थी कि वो अब इधर का रुख न करें। वो उसी शान से आया जिस शान से पहले रोज़ आया था। आते ही उसने नवाब को अपनी छाती के साथ खींच लिया। सरदार ने उससे कोई बात न की। नवाब उसे, बल्कि यूँ कहिए कि हैबत खान उसे उस कोठरी में ले गया जहाँ नवाड़ी पलंग था। अब के सरदार अंदर ना आई और अपनी खटिया पर अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। हैबत खान बहुत महजूज हुआ। उसको नवाब का अल्लड़पन और भी ज़्यादा पसंद आया। वो पेशावर रंडियों के चलित्तरों से कतई नावाकिफ़ थी। उसमें वो घरेलूपन भी नहीं था जो आम औरतों में होता है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो खुद उसकी अपनी थी, दूसरों से मुख्तलिफ। वो बिस्तर में उसके साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है। उसकी छातियों पर हाथ फेरता है, उसकी नाक के नथनों में उंगलियां डालता है, उसके बाल नोचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। हैबत खान के लिए ये एक नया तजर्बा था। उसके लिए औरत की एक किस्म बिल्कुल निराली, दिलचस्प और फरहत बख्श थी। वो अब हफ्ते में 2 बार आने लगा था। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसके नेफे में अड़सने के लिए काफ़ी नोट मिल जाते हैं, लेकिन नवाब अपने अल्लड़पन के बावजूद बाज़ औक़ात सोचती थी कि हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता है। अगर कच्ची सड़क पर से सरकंडों के उस पार कोई लॉरी या मोटर गुजरती है तो वो क्यों सहम जाता है, क्यों उससे अलग होकर बाहर निकल जाता है और छुप छुप कर देखता है कि कौन था। एक रात 12 बजे के करीब सड़क पर से कोई लॉरी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से गुथे हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े ज़ोर से कांपा और उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। वो कांपा तो वो सर से पैर तक यूं लर्जी जैसे उसके अंदर ज़लज़ला आ गया है। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हैबत खान अब किसी कदर संभल चुका था। उसने ख़ुद को और ज़्यादा संभाल कर उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद ख्वाब में डर गया था। लॉरी की आवाज़ दूर से रात की खामोशी में अभी तक आ रही थी। नवाब ने उससे कहा, नहीं खान, कोई और बात है। जब भी कोई मोटर या लॉरी सड़क पर से गुज़रती है तुम्हारी यही हालत होती है। हैबत खान की शायद ये दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना वक़ार कायम रखने के लिए बड़े तेज़ लहजे में कहा, बकती हो तुम, मोटरों और लॉरियों से डरने की क्या वजह हो सकती है?
نواب کا دل بہت نازک تھا۔ ہیبت خان کے تیز لہجے سے اس کو ٹھیس لگی اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ہیبت خان نے جب اس کو چپ کرایا تو وہ اپنی زندگی کے ایک لطیف ترین خط سے آشنا ہوا اور اس کا جسم نواب کے جسم سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ ہیبت خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا، اس کا جسم گٹھا ہوا تھا، خوبصورت تھا۔ اس کی باہوں میں نواب نے پہلی بار بڑی پیاری حرارت محسوس کی تھی۔ اس کو جسمانی لذت کی الف بے اسی نے سکھائی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، یوں کہیے کہ وہ شے جو محبت ہوتی ہے اس کے معانی اب اس پر آشکار ہو رہے تھے۔ وہ اگر ایک ہفتہ غائب رہتا تو نواب گراموفون پر دردیلے گیتوں کے ریکارڈ لگا کر خود ان کے ساتھ گاتی اور آہیں بھرتی تھی، مگر اس کو اس بات کی بڑی الجھن تھی کہ ہیبت خان موٹروں کی آمد و رفت سے کیوں گھبراتا ہے۔ مہینوں گزر گئے، نواب کی سپردگی اور اس کے التفات میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ادھر اس کی الجھن بڑھتی گئی کہ اب ہیبت خان چند گھنٹوں کے لیے آتا اور افراتفری کے عالم میں واپس چلا جاتا تھا۔ نواب محسوس کر رہی تھی کہ یہ سب کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، ورنہ ہیبت خان کا جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دیر ٹھہرے۔ اس نے کئی مرتبہ اس سے اس بارے میں پوچھا، مگر وہ گول کر گیا۔ ایک دن صبح سویرے اس کی ڈوج سرکنڈوں کے پار رکی۔ نواب سو رہی تھی۔ ہارن بجا تو چونک کر اٹھی، آنکھیں ملتی ملتی باہر آئی۔ اس وقت تک ہیبت خان اپنی موٹر دور کھڑی کر کے مکان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نواب دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا جہاں نواڑ کا پلنگ تھا۔ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پیار محبت کی باتیں۔ معلوم نہیں نواب کے دل میں کیا آئی کہ اس نے اپنی زندگی کی پہلی فرمائش کی، خان مجھے سونے کے کڑے لا دو۔ ہیبت خان نے اس کی موٹی موٹی گوشت بھری سرخ و سفید کلائیوں کو کئی مرتبہ چوما اور کہا، کل ہی آ جائیں گے، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نواب نے ایک ادا کے ساتھ مگر اپنے مخصوص الڑ انداز میں کہا، خان صاحب جانے دیجئے، جان تو مجھے ہی دینی پڑے گی۔ ہیبت خان یہ سن کر کئی بار اس کے صدقے ہوا اور بڑا پرلطف وقت گزار کے چلا گیا اور وعدہ کر گیا کہ وہ دوسرے دن آئے گا اور سونے کے کڑے اس کے نرم نرم ہاتھوں میں خود پہنائے گا۔ نواب خوش تھی۔ اس رات وہ دیر تک مسرت بھرے ریکارڈ بجا بجا کر اس چھوٹی سی کوٹھری میں ناشتی رہی جس پر نواڑی پلنگ تھا۔ سردار بھی خوش تھی۔ اس رات اس نے پھر اپنی ڈبیا سے افیم کی ایک بڑی گولی نکالی اور اسے نگل کر سو گئی۔ دوسرے دن نواب اور زیادہ خوش تھی کہ سونے کے کڑے آنے والے ہیں اور ہیبت خان خود اس کو پہنانے والا ہے۔ وہ سارا دن منتظر رہی پر وہ نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید موٹر خراب ہو گئی ہو، شاید رات ہی کو آئے، مگر وہ ساری رات جاگتی رہی اور ہیبت خان نہ آیا۔ اس کے دل کو جو بہت نازک تھا بڑی ٹھیس پہنچی۔ اس نے اپنی ماں کو یا جو کچھ بھی وہ تھی بار بار کہا، دیکھو خان نہیں آیا، وعدہ کر کے پھر گیا ہے۔ لیکن پھر وہ سوچتی اور کہتی ایسا نہ ہو کچھ ہو گیا ہو، اور وہ سہم جاتی۔ کئی باتیں اس کے دماغ میں آتی تھیں، موٹر کا حادثہ، اچانک بیماری، کسی ڈاکو کا حملہ، لیکن بار بار اس کو لوریوں اور موٹروں کی آوازوں کا خیال آتا تھا جن کو سن کر ہیبت خان ہمیشہ بوکھلا جاتا تھا۔ وہ اس کے متعلق پہروں سوچتی تھی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران میں اس کا کوئی پرانا گاہک بھی نہ آیا، اس لیے کہ سردار ان سب کو منع کر چکی تھی۔ 3-4 لوریاں اور 2 موٹریں البتہ اس کچی سڑک پر سے دھول اڑاتی گزریں۔ نواب کا ہر بار یہی جی چاہا کہ دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے جائے اور ان کو آگ لگا دے۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہیبت خان کے ہاں آنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں، مگر پھر سوچتی کہ موٹریں اور لوریاں رکاوٹ کا کیا باعث ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنی کم عقلی پر ہنستی، لیکن یہ بات اس کے فہم سے بالاتر تھی کہ ہیبت خان جیسا تنومند مرد ان کی آواز سن کر سہم کیوں جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اس کے دماغ کی پیدا کی ہوئی دلیل جھٹلا نہیں سکتی تھی، اور جب ایسا ہوتا تو بے حد رنجیدہ اور مغموم ہو جاتی اور گراموفون پر دردیلے ریکارڈ لگا کر سننا شروع کر دیتی اور اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتیں۔ ایک ہفتے کے بعد دوپہر کو جب نواب اور سردار کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھیں اور کچھ دیر آرام کرنے کی سوچ رہی تھیں کہ اچانک باہر سڑک پر سے موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دونوں یہ آواز سن کر چونکیں، کیونکہ ہیبت خان کی ڈوج کے ہارن کی آواز نہیں تھی۔ سردار باہر لپکی کہ دیکھے کون ہے، پرانا آدمی ہوا تو اسے ٹرخا دے گی، مگر جب وہ سرکنڈوں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نئی موٹر میں ہیبت خان بیٹھا ہے۔ پچھلی نشست پر ایک خوشپوش اور خوبصورت عورت ہے۔ ہیبت خان نے موٹر کچھ دور کھڑی کی
اور باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست سے وہ عورت، دونوں ان کے مکان کی طرف بڑھے۔ سردار نے سوچا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، عورت کے لیے تو ہیبت اتنی دور سے چل کر یہاں آتا ہے، پھر یہ عورت جو اتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیبت خان اس خوبصورت عورت کے ساتھ، جس نے بیش قیمت زیور پہنے ہوئے تھے، مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ اس کی طرف ان دونوں میں سے کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو ہیبت خان، نواب اور وہ عورت تینوں نواڑی پلنگ پر بیٹھے تھے اور خاموشی طاری تھی، عجیب قسم کی خاموشی۔ زیوروں سے لدی پھندی عورت البتہ کسی قدر مضطرب نظر آتی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ سردار دہلیز کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جب ہیبت خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ ہیبت خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سخت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس عورت کی ٹانگ ہلنا بند ہوئی اور وہ سردار سے مخاطب ہوئی۔ ہم آئے ہیں، کھانے پینے کا تو بندوبست کرو۔ سردار نے سرتاپا مہمان نواز بن کر کہا، جو تم کہو، ابھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے، جس کے خد و خال سے صاف مترشح تھا کہ بڑی دھڑلے کی عورت ہے، سردار سے کہا، تو چلو تم باورچی خانے میں، چولہا سلگاؤ۔ بڑی دیگچی ہے گھر میں؟ ہے، سردار نے اپنا وزنی سر ہلایا۔ تو جاؤ اس کو دھو کر صاف کرو، میں ابھی آئی۔ وہ عورت پلنگ پر سے اٹھی اور گرامو فون کو دیکھنے لگی۔ سردار نے معذرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، گوشت وغیرہ تو یہاں نہیں ملے گا۔ اس عورت نے ایک ریکارڈ پر سوئی رکھی، مل جائے گا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، اور دیکھو آگ کافی ہو۔ سردار یہ احکام لے کر چلی گئی۔ اب وہ خوش پوش عورت مسکرا کر نواب سے مخاطب ہوئی، نواب، ہم تمہارے لیے سونے کے کڑے لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور اس میں سے باریک سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے کڑے نکالے جو کافی وزنی اور خوبصورت تھے۔ نواب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش ہیبت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کڑوں کو ایک نظر دیکھا اور اس سے بڑی نرم و نازک مگر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، خان، یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔ وہ عورت کڑوں سے کھیلتے ہوئے بولی، میں کون ہوں؟ میں ہیبت خان کی بہن ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہیبت خان کی طرف دیکھا جو اس کے جواب پر سکڑ گیا تھا۔ پھر وہ نواب سے مخاطب ہوئی، میرا نام ہلاکت ہے۔ نواب کچھ نہ سمجھی، مگر وہ اس عورت کی آنکھوں سے خوف کھا رہی تھی، جو یقیناً خوبصورت تھی مگر بڑے خوفناک طور پر کھلی۔ ان میں جیسے آگ برس رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے سمٹی ہوئی سہمی ہوئی نواب کی کلائیاں پکڑیں اور اس میں کڑے ڈالنے لگی، لیکن اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور ہیبت خان سے مخاطب ہوئی، تم جاؤ ہیبت خان، میں اسے اچھی طرح سجا بنا کر تمہاری خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہیبت خان مبہوت تھا۔ جب وہ نہ اٹھا تو وہ عورت جس نے اپنا نام ہلاکت بتایا تھا ذرا تیزی سے بولی، جاؤ، تم نے سنا نہیں؟ ہیبت خان نواب کی طرف دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ مکان کے باہر جو برآمدہ سا تھا، اس کے ایک کونے میں ٹاٹ لگا باورچی خانہ تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سردار آگ سلگا چکی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور سرکنڈوں کے اس پار سڑک پر چلا گیا۔ اس کی حالت نیم دیوانوں کی سی تھی، ذرا سی آہٹ پر بھی وہ چونک اٹھتا تھا۔ جب اس کو دور سے ایک لوری آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ وہ اسے روک لے اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے غائب ہو جائے، مگر جب وہ پاس آئی تو ایسی دھول اڑی کہ وہ اس میں غائب ہو گیا۔ اس نے آوازیں دیں مگر گرد کے باعث اس کا حلق اس قابل ہی نہیں تھا کہ بلند آواز نکال سکے۔ گرد و غبار کم ہوا تو ہیبت خان نیم مردہ تھا۔ اس نے چاہا کہ سرکنڈوں کے پیچھے اس مکان میں جائے جہاں اس نے کئی دن اور کئی راتیں نواب کے اللڑ پہلو میں گزاری تھیں، مگر وہ نہ جا سکا، اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے۔ وہ بہت دیر تک کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ اس کے کافی پرانے تعلقات تھے۔ صرف اس بنا پر کہ بہت دیر ہوئی، وہ اس کے خاوند کی موت کا افسوس کرنے گیا تھا جو اس کا لنگوٹیا تھا، مگر اتفاق سے یہ ماتم پرسی ان دونوں کے باہمی تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ خاوند کی موت کے دوسرے ہی دن وہ اس کے گھر میں تھا اور اس عورت نے اس کو ایسے تحکم سے اندر بلا کر اپنا آپ اس کے سپرد کیا تھا جیسے وہ اس کا نوکر ہے۔ ہیبت خان عورت کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ جب شاہینہ نے اس سے اپنے عجیب و غریب تحکم بھرے التفات کا اظہار کیا تو اس کے لیے یہی بڑی بات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہینہ کے پاس بے اندازہ دولت تھی، کچھ اپنی اور کچھ اپنے مرحوم خاوند کی۔
مگر اسے اس دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کو شاہینہ سے صرف یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی عورت تھی۔ وہ اس کے تحکم کے نیچے شاید اس لیے دب کر رہ گیا تھا کہ وہ بالکل اناڑی تھا۔ بہت دیر تک وہ کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا، آخر اس سے نہ رہا گیا۔ سرکنڈوں کے پیچھے مکان کی طرف بڑھا تو اس نے برآمدے میں ٹاٹ لگے باورچی خانے میں سردار کو کچھ بھونتے ہوئے دیکھا۔ اندر اس کمرے کی طرف گیا جہاں نواڑ کا پلنگ تھا تو دروازہ بند پایا۔ اس نے ہولے سے دستک دی۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا۔ کچے فرش پر اس کو سب سے پہلے خون ہی خون نظر آیا۔ وہ کانپ اٹھا۔ پھر اس نے شاہینہ کو دیکھا جو دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ہیبت خان سے کہا، میں نے تمہاری نواب کو سجا بنا دیا ہے۔ ہیبت خان نے اپنے خشک گلے کو تھوک سے کسی قدر تر کر کے اس سے پوچھا، کہاں ہے؟ شاہینہ نے جواب دیا، کچھ تو اس پلنگ پر ہے لیکن اس کا بہترین حصہ باورچی خانے میں ہے۔ ہیبت خان پر اس کا مطلب سمجھے بغیر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، وہیں دہلیز کے پاس کھڑا رہا، مگر اس نے دیکھا کہ فرش پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں اور ایک تیز چھری بھی پڑی ہے، اور نواڑی پلنگ پر کوئی لیٹا ہے جس پر خون آلود چادر پڑی ہے۔ شاہینہ نے مسکرا کر کہا، چادر اٹھا کر دکھاؤں؟ تمہاری سجی بنی نواب ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سنگھار کیا ہے، لیکن تم پہلے کھانا کھا لو، بہت بھوک لگی ہوگی۔ سردار بڑا لذیذ گوشت بھون رہی ہے، اس کی بوٹیاں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہیں۔ ہیبت خان کے پاؤں لڑکھڑائے، زور سے چلایا، شاہینہ تم نے یہ کیا کیا؟ شاہینہ مسکرائی، جانے من، یہ پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ ہے۔ میرا خاوند، اللہ اسے جنت نصیب کرے، تمہاری طرح ہی بے وفا تھا۔ میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اس کا گوشت پکا کر چیلوں اور کووں کو کھلایا تھا۔ تم سے مجھے پیار ہے، اس لیے میں نے تمہارے بجائے۔ اس نے فقرہ مکمل نہ کیا اور پلنگ پر سے خون آلود چادر ہٹا دی۔ ہیبت خان کی چیخ اس کے حلق کے اندر ہی دھنسی رہی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ شاہینہ کار چلا رہی ہے اور وہ غیر علاقے میں ہے۔